सुन कश्मीर का धत, भारत ने छीन लिया हमारा हक। ओ दुनिया सुन कश्मीर का धत, भारत ने छीन लिया हमारा हक। सारे दुनिया का मुस्लिम दोस्त का हाथ लेके, सारे दुनिया का मुस्लिम दोस्त का हाथ लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और अभी आप जो आवाज़ देख रहे थे, जो सुन रहे थे, जो चेहरा देख रहे थे, ये गुलकार फरदैन का था। जब हम बात करते हैं योम स्याह के हवाले से, 27 अक्टूबर 1947 के हवाले से जब भारत ने कश्मीर पर अपना कब्ज़ा किया था, तो उससे लेकर आज तक भारत वहाँ पर जुल्म सितम की एक नई तारीख रकम करता चला आ रहा है। इससे पहले तवील अरसे से, बहुत बरसों से हम ये योम स्याह अकेले मनाया करते थे पाकिस्तान में। लेकिन मैं आपको अभी जो नगमा सुनाया उसमें फरदैन बांग्लादेश से हैं, मैं इनसे आपकी बात भी करवाऊँगा। लेकिन अब बांग्लादेश एक मरतबा फिर नज़रियाती बुनियादों के ऊपर हमारे साथ ये योम स्याह मना रहा है। वो योम स्याह जिसमें भारत ने मकबूजा कश्मीर पर जुल्म सितम के इन 78 बरसों में आप ये कह दीजिए कि पहाड़ तोड़े हैं। 5 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया और उनमें से 8,000 ऐसे थे जिनको ज़ेरे हिरासत शहीद किया गया। इनमें 13,000 बच्चे भी हिरासत में लिए गए और कोई 35 लाख के करीब कश्मीरी थे जिनको हिजरत पर मजबूर कर दिया गया। बात यहाँ तक महदूद नहीं है, 1,68,567 की बड़ी तादाद है जिनको गिरफ्तार किया गया और 22,963 ख़वातीन हैं जिनको बेवा कर दिया गया। 11,000 से ज़ायद ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी इस्मत दरी की गई और 1,300 कश्मीरी ऐसे हैं जिनकी बिनाई मुतासर हो गई। और इसके अलावा माजूर होने वाले या आप ये कहें कि ज़ख्मी होने वाले, उनकी तादाद की तो कोई गिनती ही नहीं है, वो लाखों की तादाद में मौजूद है। जब हम बात करते हैं 27 अक्टूबर के हवाले से, इस योम स्याह के हवाले से, पाकिस्तान की कमिटमेंट के हवाले से, तो आज आपके अखबारात में आपने देखा होगा कि किस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, सदर मुमलिकत और इस तरह तमाम अमायदीन ने इजहार यकजहती किया है। पूरी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी हुई है और भारत की तरफ से जो ज़ालिमाना और गासबाना कब्ज़ा किया गया, और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे 5 अगस्त 2019 की, जब एक मुतनाज़ा इलाके को मोदी सरकार ने गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर, गैर इखलाकी तौर पर और तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन को, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पामाल करते हुए अपना अटूट अंग बनाने का ऐलान किया, तो उसके बाद जुल्म सितम की एक नई तारीख लिखनी शुरू हो गई। पाकिस्तान अपने इस अज़म का इयादा करता है कि वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा था, खड़ा है और उस वक़्त तक साथ रहेगा जब तक उनकी जद्दोजहद को इस्तिस्वाबे राय के हक़ तक नहीं पहुँचाया जाता। हम पूरा यकीन रखते हैं कि कश्मीरी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो कंट्रोल लाइन के इस तरफ हैं या कंट्रोल लाइन के उस तरफ हैं। मैं अपना ज़ाती तौर पर पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हर कश्मीरी सैयद अली गैलानी है, वो कल भी पाकिस्तान था, वो आज भी पाकिस्तान है। गलतफहमियाँ हो सकती हैं, इसमें आप बीच में साजिशें भी हो सकती हैं, लेकिन मोहब्बत का जो रिश्ता और कुर्बानियों का जो रिश्ता हमने आपस में जोड़ा हुआ है वो कभी नहीं टूट सकता। पाकिस्तान इस मसले का पुरअमन हल चाहता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं आज के मेन टॉपिक की तरफ जाना चाह रहा हूँ, जो कि अफ़गानिस्तान के हवाले से है, उस पर बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान जिस तरह इंडिया को ये दावत देता है कि फॉल्स फ्लैग जितने भी उसने किए, जब पहलगाम का था या इससे पहले के तमाम वाक़यात थे, गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा ली जाए, इसी तरह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को हमेशा से ये पेशकश करता चला आया है कि आप अपनी सरजमीन पर होने वाले दहशत गर्दाना जितने ग्रोह हैं, ये जो कार्रवाइयाँ करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान कई बरसों से इस पर वज़राए ख़ारजा की सतह पर भी वफूद भी भेजता रहा, अपने दोस्त ममालिक के साथ इस पर बात भी करता रहा, अक़वाम मुत्तहिदा तक में ये मामला उठाया, लेकिन अफ़गानिस्तान
کی خاص طور پہ میں افغان طالبان کے رجیم کی بات کر رہا ہوں، یہ رجیم ان کے خلاف کارروائی پر تیار نظر نہیں آ رہا۔ جو اس وقت مذاکرات کا دور ترکیہ میں جاری ہے، استنبول میں ہو رہا ہے، اس پر بھی ہمیں بہت سارے تحفظات ہیں، اور ہمارے پاس جو سفارتی ذرائع سے اور سیکیورٹی ذرائع سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی اطلاعات نہیں ہیں۔ افغانستان ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جو کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، ہمارے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس پر ہٹ درمی دکھائی جا رہی ہے، اس پر لچکنی دکھائی جا رہی، اس کی وجہ سے ڈیڈ لاک اور تعطل کا شکار بھی مذاکرات ہوتے رہے۔ اور ہمیں اس وقت پاکستان کی طرف سے ایک پیغام دینا ہے اپنے افغان بھائیوں کو، اپنی افغان بہنوں کو، ان تمام نوجوانوں کو، کیونکہ ایک بڑی آبادی افغانستان کی بھی نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کے مستقبل کا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والا افغانستان کس حال میں ہے؟ یہ حال بہت برا ہے۔ افغانستان میں بے روزگاری کا ایک بہت برا عالم ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطے کے تمام ممالک کے مقابلے میں اس وقت جو افغانستان ہے وہ کوئی 3 سے 5 گنا زیادہ بے روزگاری کا شکار ہے۔ اسی طرح جب ہم صحت کی طرف جاتے ہیں تو ماؤں اور بچوں کے، یعنی زچہ بچہ کے مرنے کی تعداد وہ خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ، سب سے آگے نظر آتی ہے۔ ہم لوگوں کے روزگار کی بات کرتے ہیں تو ہمیں روزگار سمگلنگ سے، منشیات سے اور وارل لارڈز کے کارندے ہونے کی حیثیت سے وہ وہاں پر نظر آتا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، میں اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کی ویب سائٹ کی طرف جانا چاہوں گا۔ وہاں پر ایک درخواست موجود ہے، بھیک مانگی جا رہی ہے، وہاں پر چندہ مانگا جا رہا ہے، ڈونیشن کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ افغانستان میں ان آنے والی سردیوں میں کہا جا رہا ہے کہ آدھے افغانستان کے لوگ ایک دن کے کھانے سے بھی محروم ہوں گے، ان کے پاس روزانہ کی بنیاد پر کھانے کے لیے بھی کچھ دستیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پر غربت کا یہ عالم ہے کہ شاید ہی کسی دوسرے ملک میں غربت اتنی ہوگی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے الجزیرہ کی ایک رپورٹ، یقین کیجئے یہ رلا دینے والی ہے، دل دہلا دینے والی ہے، اور الجزیرہ کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ افغانستان میں صرف سروائیو کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے بچوں کو اور لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بیچا جا رہا ہے۔ اس سے بری صورتحال کیا ہوگی؟ ہم صحت کی بات کریں، ہم تعلیم کی بات کریں، جہاں پر بچیوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مکمل خلاف ورزی کرتے ہوئے بچیوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی تمام سطحوں پر تعلیم سے روکا گیا ہے۔ اگر آپ صحت کی بات کریں، وہ آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھتی ہے، حقائق رکھتی ہے۔ تعلیم کی بات کریں، انفراسٹرکچر کی بات کریں، روزگار کی بات کریں، یہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام مسائل کو چھوڑ کر اس وقت دہشت گردی اور جنگ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں نہیں اپنے افغانستان کی تعمیریں نو کرنا چاہتے؟ کیوں نہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنا چاہتے؟ کیوں ہر وقت یہ دعوے کرنے؟ ان کا کیا فائدہ کہ ہم نے فلاں کا قبرستان افغانستان کو بنا دیا، ہم نے فلاں کا قبرستان بنا دیا، اور اب وہ پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، پاکستان امن چاہتا ہے، امن سے تمام مسائل کا حل چاہتا ہے۔ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن چاہتا ہے، وہ امن جو کہ وہ افغانستان میں چاہتا ہے اس سے کہیں پہلے پاکستان میں چاہتا ہے، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ سفارتی اور سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس وقت مذاکرات جو چل رہے ہیں اس میں افغان طالبان کی طرف سے تحریری کوئی معاہدہ کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپریشن کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ پاکستان نے اپنا ایک مکمل پروگرام ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کی صورتحال ہے کیا؟ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے آگے؟ اور خاص طور پہ افغانستان کو کیا کرنا چاہیے حال میں؟ اس پر بات کرنے کے لیے میں بہت ہی مشکور ہوں۔ ہمارے ساتھ سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان موجود ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں قربان بلوچ سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ بھی جوائن کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جو اطلاعات آ رہی ہیں، سب سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، جو صورتحال بنی ہوئی ہے، پاکستان کے مطالبات کیا ہیں؟ پاکستان نے کیا پلان رکھا ہے؟ اس کے رجسٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ آپ سیکیورٹی ذرائع، ظاہر ہے آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی، کچھ بتائیں گے؟ بہت بہت شکریہ نجم علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پاکستان پہلے چھوٹا سا منشن ہی کرنا چاہوں گا. آپ نے افغانستان کی صورتحال کا منشن کیا اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ وہاں پہ غربت کا کیا لیول ہے, بھوک کا کیا لیول ہے, اور اس کے اوپر جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے یا ان کی انٹینٹ کیا ہے. تو اگر تھوڑا سا چھوٹے سے قریب کے ماضی میں جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں جب اشرف غنی افغانستان سے بھاگا تھا تو اس کے ہیلی کاپٹر میں آپ کو پتا ہے ڈالرز کے صندوق رکھے گئے تھے. وہ ڈالر کہاں سے آئے؟ وہ تمام اس US8 کے ڈالر تھے. یونائٹڈ اسٹیٹس اور باقی ممالک جو ہے ان کو دیتے رہے تھے افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اور بلکہ امریکن جو کچھ دیتے تھے انہوں نے وہاں پہ انسپیکٹر جنرل آف ریکنسٹرکشن بھی چھوڑا ہوا تھا جو ان چیزوں کو اوورسی کرتا تھا, سپروائز کرتا تھا. اس کے باوجود ڈالروں کے صندوق رکھے گئے. پھر آپ کے بعد آپ کو پتا ہے جب اشرف غنی وہاں سے کرزئی کے بعد جب اشرف غنی وہاں سے بھاگا تو اس کے ہیلی کاپٹر میں کیا چیزیں تھی وہاں اس وقت بھی وہ تمام پیسہ جو ان کو ڈونیشنز کے طور پہ دیا گیا تھا وہ تمام پیسہ لے کے اپنی ذاتی دولت کے طور پہ وہاں سے بھاگ گئے. ابھی بھی افغانستان کو امریکن جو ہے وہ $62 بلین کے قریب دیتے ہیں, اور وہ چیزیں جو ہے تمام کی تمام انسانی ہیومن رائٹس کے نام پہ دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ ہیں, اب بتائیے وہ ڈالر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے یہ جو آپ کے افغانستان کی منافقین کی آکوپیشنل گورنمنٹ بیٹھی ہے یہ سارا ان کی کٹی میں جا رہا ہے. پاکستان نے بتایا ہے کہ جب ایمن الزویری کو مارا گیا تھا اور وہ وہاں پہ حقانی کے ساتھ ایک اس کے گھر میں اور ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرتا, اس کی انفارمیشن کس نے امریکنز کو دی تھی؟ یہی جو حکومت ہے نا, اس کے اندر ایک وزیر ہے جس نے حکومت کو انفارمیشن دی تھی اور اس نے اس کی ہیڈ منی وصول کی تھی امریکن سے. وہ ہیڈ منی کہاں گئی افغانستان کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں. تو بنیادی طور پر میرا کہنے کا مقصد ہے کہ افغانستان میں جو لوٹ کھسوٹ کا عالم ہے وہ ان کی لیڈرشپ کی بدنیتی کی وجہ سے, وہ نمک حرامی کی وجہ سے اور بے غیرتی کی وجہ سے ہے, جس کی وجہ سے افغانستان کے لوگ جو مٹ رہے ہیں اور پٹ رہے ہیں اور پٹتے رہیں گے آنے والے دنوں میں, کیونکہ ان کو کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے اس چیز کی کہ ان کے عوام کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ابھی جہاں تک ڈائلاگس کی آپ نے بات کی تو اس کی ڈیٹیلز کے اندر جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان نے بیسیکلی 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے جس کے گرد بہت ساری چیزیں ریوالو کرتی ہیں. اس کے گرد بارڈر بھی ریوالو کرتا ہے, اس کے گرد بارڈر میکینزم بھی ریوالو کرتا ہے, اس کے گرد ویزا میکینزم بھی ریوالو کرتا ہے, اس کے گرد ٹریڈ کانسیپٹ اور ٹریڈ فیسیلیٹیشن جتنی ہو رہی ہے وہ بھی اسی نقطے کے گرد ریوالو کرتی ہے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے اور جس کے اندر افغانستان کی آکوپیشنل منافقین کی جو حکومت ہے جس کا ہیبت اللہ اخونزادہ جو ہے جس کا لیڈر ہے جو ایک 6x6 کے کمرے میں رہتا ہے اور جس کا ویژن بھی 6x6 کا ہی ہے, اس حکومت کو یہ بتایا جائے کہ ماسکو ڈائلاگ میں ایران نے, رشیا نے اور چائنا نے کہا کہ تمہارے ملک کے اندر وہ منافقی جب وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وزیر خارجہ, انہوں نے کہا تمہارے ملک کے اندر 33 دہشت گرد تنظیمیں ہیں. ETIM جو ہے جس کو تم ٹرین کر رہے ہیں وہ چائنا میں جا کے تباہی پھیلائے گی. القاعدہ جس کو آپ لاجسٹک سپورٹ اور آپریشن اسپیس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے ہوتی رشیا تک جائے گی. پاکستان نے کہا کہ ہمارے اندر جو فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کو آپ بھارت کے ساتھ مل کے جس طرح آپ اس کو پاکستان کے اندر اپنی سپرویژن میں لانچ کر رہے ہو وہ چیز جو ہے اس کو کنٹرول ہونا چاہیے, اور وہ کنٹرول ہوگی, اس کے اوپر قابو پاؤ گے تو پھر بارڈر میکینزم بھی ایفیکٹو ہوگا, ٹرانزٹ ٹرین بھی ایفیکٹو ہوگی, اس کے ساتھ ویزا ریجیم بھی ایفیکٹ ہوگا, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ بھی ایفیکٹ ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کو کیا کہیں جن کو نہ تو مذہب کی سمجھ ہے نہ دنیا کی پالیٹکس کی سمجھ ہے. اگر ان کو وہ اسلام کے نام پہ وہ جو لمبی لمبی شلواریں اوپر کر کے پھرتے ہیں, بنیادی طور پہ یہ وہ خارجی ہیں جس کی 10 انڈیکیشن جو ہے وہ اسلام کے اندر دے دی گئی ہیں. آپ وہ 10 انڈیکیشن دے لیں, ان کے چہرے کے اوپر لگائیں, 100% فٹ آئیں گی. یہ اپنی مرضی کا اسلام جو ہے جو تشدد پسندی پہ بیس کرتا ہے اس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں پاکستان افغانستان اور پاکستان افغانستان کے بارڈر ریجن کے اندر. اسلام کہاں پہ منع کرتا ہے کہ آپ عورت کو تعلیم نہ دیں؟ آپ نے بتایا کہ غزوات ہوئے تھے, رسول کریم پیس بھی اپون ہم کے دور میں جنگیں بھی ہوئی تھی, اس کے بعد جنگیں ہوئی تو وہاں پہ
ہمارے مجاہدین کی وائفز، ان کی بیٹیاں جایا کرتی تھی ایز نرسز، اور وہاں پہ ان کو تو یہ جو پاکستان آپ نے کہا کہ بالکل اس وقت پاکستان جو ہے اپنے بارڈرز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، یہ جو سمگلنگ ہے چاہے سامان کی ہے چاہے لوگوں کی ہے وہ تو بالکل نہیں ہو سکے گی، ویزا امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، اور آپ کہیں کہ دہشت گرد داخل ہوں پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے۔ میں مذاکرات کے حوالے سے بات کروں گا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، کیا اطلاعات ہیں یہ مذاکرات کہاں تعطل کا شکار ہوئے، کہاں پہ ڈیڈ لاک آیا، آگے کدھر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ڈیڈ لاک تو بنیادی طور پر اسی بات پر ہے جو کہ شروع سے ہی ڈیڈ لاک چلا آ رہا ہے، دوحہ ایگریمنٹ سے اس کے بعد سے لے کے، اور جو سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن سپٹمبر میں 21 میں جو پاس ہوا تھا، جو جس نے انڈورس کیا تھا دوحہ ایگریمنٹ کو، اس وقت سے، کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ میں جو کمٹمنٹ کی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کا سوال استعمال نہیں ہوگا کسی اور دہشت گرد گروپ، کوئی دہشت گرد گروپ نہیں کر سکے گا آپ اس کو، تو وہ بات تو اپنی جگہ پر۔ اس کے بعد متعدد بات، 3 رپورٹیں تو مانیٹرنگ سیل جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ہے، وہ 3 رپورٹیں تو سیکیورٹی کاؤنسل میں جمع کرا چکی ہے، اور اس میں یہی جو دہشت گرد گروپس کا جس کے بغیر غضنفر نے ذکر کیا، وہ سارے گروپس کا انہوں نے چیدہ اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے۔ اب رہا سوال کہ یہ جو متعدد بات ہم سے ٹرائی لیٹرل، کوادری لیٹرل اور ملٹی لیٹرل جو میٹنگز ہوتی رہی افغانستان کے افغان رجیم کے ساتھ اور باقی جو ممالک گرد و نواح کے ہیں، جس میں ٹرائی لیٹرل میں تو چائنا، پاکستان، رشیا تھا، اور اس کے علاوہ کوادری لیٹرل میں باقی ترکیہ بھی تھا، اس کے علاوہ ملٹی لیٹرل میں ابھی جو ہے ماسکو فارمیٹ، اس میں بھی کسی ایک میں بھی افغان طالبان نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، دہشت گرد گروپ وہاں ہیں، وہاں پنپ رہے ہیں، ٹریننگ لے رہے ہیں۔ ہم نے تو خیر پروٹیسٹ بھی کیا نا، ہم نے تو سفارتی حلقوں سے ان کے ناظم الامور کو بلا کے ہم نے بہت دفعہ کرتے رہے ہیں پروٹیسٹ اور بتاتے رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دراصل یہ وہی تمام چیزوں کا تسلسل ہے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کہہ رہی ہے، کیونکہ ہم پڑوس میں ہیں، کیونکہ ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے افغان بھائیوں کا نقصان نہیں چاہتے تھے اور ہم ہمیشہ سے نرم گوشہ رکھتے تھے، لیکن یکے بعد دیگرے جب شہادتیں بڑھنے لگیں تو برداشت کا مادہ بھی ختم ہونے لگا، اور جب برداشت کا مادہ ختم ہو گیا تو پھر پاکستان نے انٹیلیجنس بیس جو مختلف ٹارگٹس تھے جہاں سے پاکستان میں حملہ کیا جا رہا تھا، جو ٹریننگ کیمپ تھے، اس کو اسٹرائک کیا، اور جو عین اس کے مطابق ہے جو کہ انٹرنیشنل قانون میں بھی ہے، بلکہ سیکیورٹی کاؤنسل کا 1373 اس میں ریزولوشن ہے کہ دہشت گردی کو سرکوبی کی جائے گی، سپریس کیا جائے گا، اور ساتھ میں ظاہر ہے ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی کی بھی اس میں بات آ جاتی ہے آرٹیکل 2 کے مطابق اور اس کے جوز 4 کے مطابق، تو اس لحاظ سے ہم ایکشن کا۔ اب ہم نے کیا کہا ان سے؟ دیکھیے دوحہ ایگریمنٹ میں تو چلیں سیز فائر ہو گیا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ایک ویریفائیبل قسم کا میکینزم ڈرا کریں گے۔ پاکستان نے سارا کا سارا بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے پیش کر دیا، جس کو کہتے ہیں کالا چٹھا سارا سامنے رکھ دیا، اور اس کے بعد رکھنے کے بعد انہوں نے اس کی کوارڈنٹس بھی انہوں نے دے دیے، اس کی لوکیشنز بھی دے دی کہ جہاں جہاں سے ہمارے اوپر ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس میں فائدہ یہ ہوا کہ جو سب سے بھروسے والے جو اب تک ساتھ دیتے رہے ہیں، دوحہ نے سب سے زیادہ ساتھ دیا افغان طالبان کا، اور ترکیہ بھی ساتھ دیتا رہا، پہلے پہل پہنچے وہ، انہوں نے اپنی فوجیں بھی بھیجی جب طالبان آئے وہاں، رجیم نے جب ٹیک اوور کیا تو اب وہ بھی ان کے صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اور جس طرح وہ لوگ آ رہے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم اپنے اوپر حملے اگر ہمارے اوپر کیے جائیں گے تو ہم اس کا بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ تو بنیادی بات ہے، میں مزید تفصیلات بھی لوں گا، لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آج ہم جب یوم سیاہ منا رہے ہیں اور ہم یہ بھارت کے اوپر ایک قبضہ بھارت نے جو مقبوضہ کشمیر پر کیا ہوا ہے وہ بہت ہی ایک دردناک قصہ ہے، اس دردناک قصے کو دنیا سن کشمیر کا درد
भारत ने छीन लिया हमारा हक, और आज बांग्लादेश जो है वो भी हमारे साथ बिल्कुल उन नज़रियाती बुनियादों पर खड़ा हुआ है जैसे हम 1947 में थे। तो जिन बांग्लादेशी गुलकार फरदेन ने ये नगमा गाया, ये गाना गाया, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनकी तरफ चलता हूँ। फरदेन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये आपने जो इस वक्त नगमा गाया, जो तराना गाया, उसने ये समझें कि हम पूरे जनूबी एशिया में मुसलमानों की तर्जमानी कर दी। किस तरह ख्याल आया फरदेन आपको इस ज़बरदस्त किस्म के और ख़ास तौर पे योम सियाह पर इसको रिलीज़ करने का? एक्चुअली सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा माँ का घर फैसलाबाद में है। सो मेरा माँ, मैं पाकिस्तान में ही जन्म हुआ। सो उस जगह पे मैं 3 दिन में मेरा माँ गुजर गया। सो मैं वर्किंग करता हूँ ऑल्सो बांग्लादेश में, जो पाकिस्तान हाई कमीशन का बांग्लादेश है, उस जगह पे कल्चरल सेक्रेटरी है अनिल भाई। तो उसके साथ मेरा बात हुआ था। सो आई एम ऑल्सो सिंगर फ्रॉम इंटरनेशनल सिंगर फ्रॉम नेशनल सिंगर इन बांग्लादेश। सो उन्हें मुझे बोला, फरदीन भाई आप तो हमेशा मुस्लिम के सपोर्ट देता है, पाकिस्तान को प्यार करता है, सो इस तरह से कोई गाना बनाइए कश्मीर के लिए। सो मैंने यूट्यूब में हमेशा वीडियो देखा कश्मीर में कितने भारतीय सेना जो है, भारतीय कितने जुल्म करते हैं। उस तरह से मेरे दिल में ये लिरिक्स आया। मैंने कोशिश किया ये गाना करने के लिए। और 27 में जो कश्मीर है, कश्मीर सिर्फ एक आजादी के नहीं, कश्मीर एक जन्नत नहीं, कश्मीर एक मुसलमान का सब्जेक्ट है। हम भी मुसलमान हैं, हम भी चाहते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाए और कश्मीर आजाद हो जाए, इसलिए मैं इस तरह से गाना किया। ये बहुत ज़बरदस्त कोशिश थी। और वाकई जिस तरह कश्मीर में जुल्म किया जा रहा है, वो आपने स्टडी किया होगा, आपने देखा कि मोदी सरकार ख़ास तौर पे जिस तरह जुल्म कर रही है, उसे गुजरात का कसाई कहा जाता है, और जिस तरह वो बांग्लादेश में मुदाखलत कर रहे हैं, जिस तरह वो कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, मोदी सरकार के लिए कुछ कहेंगे आप? उसको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे? देश का जो पिछले सरकार था शेख हसीना, उसका जो आवामी लीग था, मैं 9 मंथ जेल में था। 3 मंथ मैं मेरे फैमिली को नहीं देखा। मुझे 17 पुलिस ने टॉर्चर किया। 7 days in remand, 9 days in remand. There are the many people that die from this side of मोदी ने सपोर्ट दिया आवामी लीग को। मेरे बाबा ने ऑलवेज नहीं देखा, मैंने माँ के नहीं देखा। मेरे बाबा भी गुजर गया, और वो भी एक पॉलिटिकल लीडर था बीएमपी का। So they are the main problem with Awami League and the Modi in our country, and that's when also Kashmir. उसका कसाई क्यों नहीं कहे भाई? हर हमेशा मुस्लिम को मारता है, मुस्लिम को देख नहीं सकते। हमने यूट्यूब में देखा, एक नमाज की जगह पे वो उसका जो हम उसको काव कहते हैं, बांग्लादेश में गोरू कहते हैं, उसका गबरमुत उस जगह पे दिया। ये तो नहीं हो सकता भाई। मुस्लिम इज ऑलवेज द रिस्पेक्ट द मुस्लिम, क्योंकि मैं अल्लाह के बंदे हूँ। आप बांग्लादेश क्या, किसी की जगह से कश्मीर जो है, मेरा फिलिस्तीनी जो है, म्यांमार का उइगुर है, इस जगह पे हर मुस्लिम एक साथ होंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाबी मिलेंगे, आजाद भी मिलेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह मिलेंगे। और आपने बड़ा जो पाकिस्तान के लिए, और जिस तरह फैसलाबाद में आपने बताया कि आपकी पैदाइश हुई, पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश के भाइयों की तरफ से? पाकिस्तानी को हम बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। मैं फिर भी एक बात उसको भी बताया था, आप भी बताए भाई, वी आर मुस्लिम, वी आर बांग्लादेशी, पाकिस्तान सेम विद दैट। दैट्स व्हाई 1947 में हम जब एक थे, या पश्चिम पाकिस्तान या पूर्व पाकिस्तान, 1971 में जो हुआ वो एक इंडिया के लिए हुआ था। अब भी हर हमेशा पाकिस्तानी पीपल बांग्लादेश में आते हैं, हम भी पाकिस्तान में जाते हैं। मैं 2 बार ऑलरेडी पाकिस्तान में गए थे, गवर्नमेंट के से और एक पर्सनली से। वेरी हेल्पफुल फॉर मी, बिकॉज हम जब बोला मैं बांग्लादेश आया हूँ, वी आर द वेरी हैप्पी। एंड दैट्स व्हाई मुझे एक कहना चाहिए, with the good relation, with the happy married, with the education, with the sports, वे कल्चर सेम है, हमको जो खाना पीना है वो भी सेम है। और मैं एक बात आपको कर सकता हूँ, मैं बांग्लादेश से जो पाकिस्तानी कश्मीर के आजाद के लिए बोलता हूँ, आप भी बोलिए, इंशाल्लाह अल्लाह है, वो चाहेगा तो एक दिन आजाद कश्मीर पाकिस्तान के सपोर्ट में होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मासूम बिलाल फरदैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये है नज़रिए की ताकत, ये है आप तहरीक पाकिस्तान को देखिए, ये वो तहरीक पाकिस्तान है जो आज भी जिंदा है, जिसकी बुनियाद, जिसका नज़रिया, जिसका फ़लसफ़ा आज भी जिंदा है। आज मैं उस इंदिरा गांधी को चैलेंज करके कहूँगा कि जो ये कहती थी कि उसने नज़रिया पाकिस्तान को कहीं किसी समुंदर में डबो दिया है, मैं ये कहूँगा कि
تم ڈوب چکے ہو. اس وقت پاکستان کی طرف سے اپنے بنگالی بھائیوں کے لیے محبت کا پیغام, ایک سلام عقیدت. یقینی طور پہ جو معصوم بلال فردین نے کہا, ہم ایک تھے, ہم ایک ہیں, ہم ایک رہیں گے. اس وقت ایک بریک. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی افغانستان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات, اور جس میں پاکستان صرف امن کی بات کر رہے ہیں. مشکور ہوں ڈاکٹر شبیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر عنی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاسی تجزیہ کار قربان بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں قربان بلوچ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. قربان صاحب, یہ افغانستان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی, وہ صحت کی طرف کیوں نہیں جاتا, تعلیم کی طرف کیوں نہیں جاتا, انفراسٹرکچر کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ اب اس وقت جو خوراک کا بحران ہے, اور جس طرح اس کی آدھی آبادی کو پورا دن اس کو کھانا نہیں ملے گا, ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے اپنی ویب سائٹ پر ان کے لیے خیرات چندہ بھیک مانگ رہا ہے, اور وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ پھر جنگ کی طرف جا رہے ہیں. انہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی قربان صاحب؟ بہت شکریہ نجم. میں سمجھتا ہوں کہ افغان جو انتظامیہ ہے یا طالبان انتظامیہ ہے, اس پر بڑی سرمایہ کاری ہوئی ہے, اور یہ سرمایہ کاری بھارت کی طرف سے کی گئی ہے. نہ صرف افغان انتظامیہ پر سرمایہ کاری ہوئی ہے, ان کو جو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں وہ بھی اسی چیز سے منسلک ہیں کہ بھارت کے خلاف, پاکستان کے خلاف جارحیت کی جائے. جیسے ڈیمز بنانے کی آفر کی جا رہی ہے, بلینز ڈالرز کی بات کی جا رہی ہے, ٹیکنیکل سپورٹ دینے کی بات کی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو ان کا کاروبار ہے منشیات کی پیداوار سے اور اسلحے کی اسمگلنگ کے پیداوار سے, وہ ان چیزوں سے دور جانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ اللیگل جو انکم ہے, منی ہے, وہ ماضی میں بھی افغانستان میں رہا, حکمرانوں نے اس کا مزہ لیا, اور جو عام افغان عوام ہے وہ غربت کا شکار رہا, جیسے آپ نے نشاندہی کی اور جو مختلف رپورٹس آ رہی ہیں. تو یہ جو ابھی بھی بھارت کی طرف سے جہاں وہاں سرمایہ کاری بڑی جو ہو رہی ہے ڈالرز کی شکل میں اور ان کو سبز باغ دکھانے کی شکل میں, میرے خیال میں وہ غلط فہمی میں جو افغان انتظامیہ ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ ویسے بھی پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں, تعلیم نہیں ہے, صحت کی سہولیات نہیں ہے, منشیات کی وہاں جو پیداوار ہے انہوں نے وہاں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا. نہ صرف افغانستان کو, پڑوسی ممالک سخت متاثر ہے, ساری دنیا ان سے متاثر ہے, اور اسلحے کی اسمگلنگ وہاں سے ہو رہی ہے. حالانکہ اس حد تک کہ جو پاکستان میں یا مختلف جو ڈاکو مل رہے ہیں ان سے جو اسلحہ مل رہا ہے وہ بھی افغانستان سے اسمگل شدہ اسلحہ مل رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس جو اللیگل ان کی انکم ہے وہ کسی طور پر اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی عام لوگ ویسے بھی بیچارے افغان پچھلے 4 دہائیوں سے جس عذاب میں زندگی گزار رہے ہیں, وہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پتھر کے دور میں اب بھی رہے ہیں, کہ وہاں بچیوں کے لیے تعلیم پر پابندی ہے, خواتین باہر نہیں نکل سکتی, نوجوان منشیات زدہ ہیں, وہاں ابھی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کو فروغ دینے کی بات کی جا رہی ہے. اور جو مذاکرات پاکستان کے ساتھ ہو رہے ہیں اس میں بھی نہ صرف وہ ریٹن ایگریمنٹ سے کرنے سے گریزاں ہیں, ان کی یہ کوشش ہے. میں نے کل پرسوں سے جو بھی رپورٹس خبریں آئی ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو لیگلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو اس خطے پہ مسلط کیا جائے, وہ دہشت گرد گروہ طور پہ, اور وہ اس کو بھارت بھی استعمال کرے, اس کو افغانی بھی استعمال کرے, انتظامیہ بھی. تو وہ یہی حربہ استعمال کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں سے قربان بلوچ صاحب نے بڑی اہم بات بتائی. آپ نے کہا کہ وہ ٹی ٹی پی کو لیگلائز کرنے کی, اور یہ بھی شنید ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم اس کو باقاعدہ مذاکرات کا حصہ بناتے ہیں, پاکستان اس سے مذاکرات کرے, جس کی پاکستان نے کہا کہ ہم دہشت گردوں سے کسی قسم کی بات نہیں کریں گے. اسی حوالے سے بریگیڈیئر غضنفر صاحب, ایک بڑا اہم بیان تھا وزیر دفاع پاکستان کا, انہوں نے کہا کہ معاملات ٹھیک کر لیے جائیں, امن معاہدہ کر لیا جائے, معاملات کو سرحدوں کا احترام کر لیا جائے, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر کھلی جنگ ہے. آپ اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نجم بھائی, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے, اگر ماضی میں آپ جائیں گے تو 2 چیزیں
بڑی ضروری ہیں اس پورے نیریٹو میں، پورے کانٹیکسٹ میں. پہلی یہ ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہیں، پاکستان کی 12 کور 9 ڈویژن اور 7 ڈویژن کی یونٹس ہیں، وہ پچھلے 20 سال سے ویسٹرن بارڈر پر ڈپلائڈ ہیں. اپر کرم سے شروع ہو جائیے اور اسپن بولدک تک چلی جائیے، پھر وہاں جا کے کوئٹہ کی ٹرپس آ جاتے ہیں. لیکن اس 20 سال میں ایک دفعہ بھی پاکستان کی طرف سے افغانستان کی سوائل کے اوپر افغانستان کے اندر نہ فائر کیا گیا، نہ کوئی آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی. اس وقت تک جس وقت تک افغانستان کی طرف سے پچھلے 2-3 ہفتے پہلے جس کی وجہ سے مذاکرات شروع ہوئے، افغانیوں نے فتنہ الخوارج کے ساتھ پاکستان کی چیک پوسٹوں سے فائر کیا تھا. یہ چمن کے اوپر ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جہاں پہ افغانستان نے وہ دوستی گیٹ کے اوپر افغان فورسز نے فائر کیا تھا. ہم نے فائر بیک کیا، پھر ہمارے ایک آفیسر اور 2-3 جوان شہید ہو گئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان پچھلے 20 سال سے یہ کوشش کر رہا ہے تمام کی شہادتیں برداشت کرنے کے بعد، جس میں 60,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے، 5,000 سیکیورٹی فورسز کے لیے لوگ شہید ہوئے، ملین آف ڈالرز کا انفراسٹرکچر لاس ہوا ہے. پھر بھی پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ کو، جس کو فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان افغانستان کے اندر سے لڑ رہے ہیں، خاص طور پر جب سے طالبان کی آکوپیشنل گورنمنٹ آئی ہے، پاکستان اس جنگ کو پاکستان کے بارڈر کے اندر لڑے. بڑے اہم حقائق ہیں، اور یہ پہلو جو ہے ہم نے ہمیشہ دوستی میں، بھائی چارے میں کبھی یہ بات کی نہیں. اچھا، آن اے لائٹر موڈ میں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس معاملے میں آئے اور انہوں نے کہا، ایک مرتبہ پھر انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اس میں ابھی کچھ کرنا نہیں چاہتا، اور میں کرنا چاہوں تو اس میں فوراً کر سکتا ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انٹری، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، ظاہر ہے، دیکھیں پریزیڈنٹ کی انٹری کہیں بھی ہو، اس کی گفتگو اور اس کی بات میں ہی ایک کوشن ہوگی. اور یہ ایک دنیا کا طاقتور ترین پریزیڈنٹ اگر کہتا ہے کہ جنگ روکو، جنگ کو تھامو، تو ابھی تو آپ نے سنا کہ کوئی 62 ملین کے قریب ہر مہینے تو اقوام متحدہ کے ذریعے اور مختلف ایڈ ایجنسیز کے ذریعے افغانستان میں خوراک اور باقی ہیومینٹیرین ایڈ پہنچائی جا رہی ہے. وہ اس میں سے 80-90% پیسہ تو امریکہ کا ہے، وہ بند کر سکتا ہے، اور دوسرا امریکہ کے پاس آخری اربہ رہ جاتا ہے. دیکھیں، امریکن انٹیلیجنس نے پہلے ہی ایک رپورٹ شائع کی ہے جو کہ مباصلت رکھتی ہے اس رپورٹ سے، جو کہ مانیٹرنگ ٹیم نے، سیکورٹی کاؤنسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے سیکورٹی کاؤنسل کو دی ہے. اس میں یہی گفتگو کی ہے، اس میں یہی ڈسکرائب کیا ہے اس میں کہ دہشت گرد تنظیمیں یہاں ہیں، دہشت گرد گروپ یہاں ہیں، وہ پنپ رہے ہیں. اس سے امریکہ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے جو اس رپورٹ میں ہے. اور خیر سیکورٹی کاؤنسل میں تو رپورٹ ہے ہی ہے، تو پھر امریکہ کیا کرے گا؟ ایک دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے ایک دفعہ منع کرے گا، اور منع کرنے کے بعد اگر پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو ٹاماہاک میزائلز تو ادھر سمندروں میں ان کے بحری جہازوں پہ موجود ہیں، اور فضائی اور بحری جہاز. اب پاکستان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ایسا یہ بات وہاں تک پہنچے. پاکستان چاہتا ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے، پرسوں کی بات ہے وفا نے کہا کہ جی ہم بالکل اب بھی ڈائلاگ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں، لیکن ہم برداشت نہیں کریں گے کہ یہ اس طرح کی ایکسکرشن اور انٹروژن ہمارے پاس ہوتی رہے. ابھی تو گفتگو ہوئی کہ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے عام افراد کا نقصان ہو، لیکن جو گروہ وہاں اس وقت ہے موجود، تو پھر اگر وہ جس طرح کی ابھی گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں اگر وہ اپنے ہی حالات کا قیدی بنتا جائے گا، میرا مطلب ہے کہ اگر انڈیا کے انفلوئنس میں، باقی جو مالی لین دین کے معاملات میں اگر وہ اپنے حالات کا قیدی بنتا جائے گا، تو اس کے ہاتھ سے بھی بات نکل جائے گی. اور یہ ہمیں علم ہے کہ وہ 38% ٹوٹل آبادی کی، اس میں سے بھی کوئی 50% کی بڑی مشکل سے نمائندگی کر رہے ہیں افغان طالبان. تو وہاں کی باقی کمیونٹیز اگر اٹھ جائے اور ان کا وعدہ دلائے یاد، جو کہ دوحہ ایگریمنٹ میں انہوں نے کیا ہے، اس وعدے کے مطابق آل انکلوسیو گورنمنٹ کے بارے میں بات کرے، تو پھر وہ تو گورنمنٹ کہاں ٹکے گی. اور پھر جب جس ملک میں 67% غربت ہو، ہر 4 میں سے 3 آدمی غربت کی لکیر سے نیچے ہو، 85% افغان جو ہیں وہ بیچارے $1 جو ہے دن میں بھی کمانے کے لیے ترس رہے ہوں، جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ بھی جس طریقے سے ٹیکس وہ کلیکٹ کرتے ہیں سالوں کو پتہ ہے 8% کو، جو کہ دنیا کا تو ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اپنی اکانومی کی طرف توجہ دو. تمہارے لیے عالمی ادارے اس وقت خیرات مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ تم لوگ بھوک سے مرنے والے ہو، تم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو؟ اپنے روزگار کی طرف توجہ دو، ٹیکس کلیکشن پہ توجہ دو، بھارت سے ملنے والے پیسوں
پہ نظر مت رکھو اور ہمارے ساتھ جو ہے امن کے ساتھ رہو. یقینی طور پہ آج جو گفتگو کی بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کبھی بھی پاکستان نے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے اپنے افغانی بھائیوں کے لیے. ہم نے ہمیشہ اپنا دیدہ و دل فرش راہ کی ہے. ہم نے اپنی سرحدیں کھولی، ہم نے اپنے شہر کھولے، ہم نے اپنے گھروں کے، اپنے بازاروں کے راستے کھولے، روزگار دیا، تحفظ دیا، چھت دی، تعلیم دی، صحت دی. ہم جو کچھ دے سکتے تھے دیا. اس کے بدلے تم کیا دے رہے ہو؟ دہشت گردی. تو وہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، اس پر تشریف لانے کے لیے، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان میں اس وقت توجہ کس طرف دینی چاہیے، توجہ سرمایہ کاری کی طرف دیں، توجہ آپ انفراسٹرکچر کی طرف دیں، توجہ اس طرف دیں کہ آپ کی طرف ڈالر، آپ کے جس طرح غضنفر صاحب کہہ رہے تھے، آپ کی جیبوں میں نہ بھرے جائیں. ڈالرز آئیں، پاؤنڈز آئیں تو آپ وہاں پر کنسٹرکشن کریں، اس کے ذریعے قوم کی تعمیر کریں، روزگار دیں. وہ آپ کے بچے جو منشیات پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے کاروبار سے لگے ہوئے ہیں، وار لارڈز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سمگلنگ پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی طرف جانے کی بجائے آپ اس طرح بزنس کی طرف جائیں جس طرح پاکستان جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں. پوری طرح جو ہے اس پر فیلڈ مارشل سے لے کر پرائم منسٹر تک تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ایک مرتبہ پھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب میں موجود ہیں. سعودی عرب کے ساتھ ہماری ٹائز پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں. اور جب وزیر اعظم وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر 3 روزہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو جو کہ ایک کانفرنس ہے بڑی، اس میں شریک ہو رہے ہیں، تو میں نے یہ بتانا ہے کہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو جو ہے اس کو ڈیوس ان دا ڈیزرٹ کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس کو ڈیوس شہر ہے جو کہ سوئٹزرلینڈ کو، اور جہاں پر ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس ہوتا ہے، اس کا متبادل کہا جا رہا ہے. اس میں عالمی سرمایہ کار، اس میں پالیسی ساز، اس میں کارپوریٹ لیڈرز، اس میں انیشیٹو لینے والے سٹارٹ اپس، وہ تمام شریک ہوتے ہیں. اور یہاں پر صرف گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ میں آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک انویسٹمنٹ ڈے ہوتا ہے. اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سرمایہ کاری کے دعوے، معاہدے ہوتے ہیں. صرف دعوے نہیں ہوتے بلکہ وہاں پر باقاعدہ طور پر عملی کام ہوتا ہے. تو جب وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر خصوصی دعوت پر 3 روز کے لیے ہیں، تو آپ اس وفد کے بارے میں دیکھیے جو یہاں پر ساتھ موجود ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار موجود ہیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب موجود ہیں، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ موجود ہیں، طارق فاطمی موجود ہیں، بلال بن ثاقب موجود ہیں. اور ہم یقینی طور پر وہاں پر سے جب بہت کچھ انشاءاللہ تعالی لے کر آئیں گے. اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے پاکستان کے لیے جس طرح اپنے دل کے دروازے کھولے اور جس طرح دفاعی معاہدہ ہوا، وہ بھی ایک تاریخ ساز معاہدہ تھا. ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم شہباز شریف اپنے، آپ یہ کہیے کہ اپنے بھائی محمد بن سلمان کے پاس ہیں. تو ہمیں جو اس وقت اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت کچھ پاکستان کے لیے اچھا ہونے والا ہے. اور خاص طور پہ جب سعودی عرب خود اپنے لیے نئے جو ہے راستے تلاش کر رہا ہے کہ ملکی معیشت کو تیل پر انحصار کرنے کی بجائے متنوع سرمایہ کاری کی طرف جائے، ٹیکنالوجی کی طرف جائے، تو وہاں پر خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر روبوٹکس کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر تعلیم اور صحت کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر پائیدار ترقی کی بات کی جا رہی ہے. یہ جو دورہ ہے اس وقت، میں پوری طرح پر امید ہوں کہ ہم نے معیشت کی بہتری کی جو بنیاد رکھ دی ہے اس میں یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا. اور اس کے نتیجے میں ہمارے عوام کو بھی خوشحالی ملے گی، ترقی ملے گی. کیونکہ جب روزگار آتا ہے تو روزگار کے نتیجے میں خوشحالی آتی ہے، اور وہ خوشحالی عوام تک ان کی کمائی کی صورت میں منتقل ہوتی ہے. پاکستان کی حکومت اس کے لیے پوری طرح جو ہے کوشاں ہے کہ یہاں پر روزگار آئے، یہاں پر کاروبار آئے، یہاں پر صنعتیں آئیں اور عام پاکستانی اس کے نتیجے میں خوشحال ہو. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے حوالے سے آج کے پروگرام میں آپ سے اس پر ایک مرتبہ پھر بھی ہم بات کریں گے جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی. انشاءاللہ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. میزبان نجم علی خان اور نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو اللہ حافظ.